نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Well, auntie, your mic got muted. अब आ रही है आवाज? जी अब ओके ओके जी। तो मैं ये कह रही थी कि आप बच्चे कह रहे हैं कि मामा आज क्लास छोटी रखना वो कह रहे थे कैंसिल कर दी, मैंने कहा नहीं कैंसिल नहीं हो सकती, क्लास तो हम करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक दो हदीस पढ़ते हैं हम ताकि हमारा आज का वो जो है ना जाया ना हो दिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अन अबी हुरैरह क़ाल, ये हदीस नंबर 129 है। अन अबी हुरैरह क़ाल, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तदखुलूनल जन्नता हत्ता तुमिनू, तुम सब के सब जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते यहाँ तक कि तुम ईमान लाओ। वला तुमिनू, और तुम ईमान नहीं ला सकते हत्ता तहाबू, यहाँ तक कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत करो। अवला अदुल्लुकुम अला शैइन, क्या भला ना मैं तुम्हारी रहनुमाई करूं उस चीज की तरफ, इदा फ़अलतुमूहु, कि जब तुम सब करो उसको, तहाबबतुम, तो तुम एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाओगे। अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को फैलाओ। अच्छा, काफी सारे इसमें लेसन होते हैं। जब आप, एक तो होता है हदीस का टॉपिक क्या है, दिस इज अबाउट सलाम, राइट। मेन जो फोकस है हमारा कि वो सलाम के बारे में है, सलाम की फजीलत के बारे में, क्या अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कहने का सवाब और अजर और दर्जा क्या है। लेकिन उसके साथ साथ काफी सारी चीजें जो क्लियर हो जाती हैं और इंसान को कहते हैं ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये उनको टैलेंट दिया हुआ था कि बात थोड़ी और लफ्ज कम, लेकिन उसके बावजूद द मीनिंग इज सो वास्ट कि आप उससे बहुत सारे मसले निकाल सकते हैं। कुछ उलमा होते थे कि वो एक एक हदीस से 70 और उससे भी ज्यादा मसाइल निकालते थे। यानी व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस हदीस, देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो इस हदीस से क्या एक बात पता चलती है कि जन्नत में ईमान के बगैर दाखिला मुश्किल है, यानी नामुमकिन है। मुश्किल तो नहीं, नामुमकिन है। जैसे होता है ना आजकल ये हवा चली हुई है लोगों की कि ऑल द रिलीजन्स आर गुड, अल्लाह अल्लाह को माफ करना चाहिए, सारे बंदे हैं उसके, वो नेकियां तो करते हैं ना, वो भी अच्छे हैं, वो हमसे ज्यादा सच बोलते हैं, वो हमसे ज्यादा नेकी के काम करते हैं। you know, every single thing is there, but what is the basic what do you say requirement to enter Jannah? That is to believe in Allah subhanahu wa ta'ala. जब अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे नहीं करता कि उसने आपको दुनिया में डाल दिया और कोई गाइडेंस नहीं दी। जैसे आपको सोने, जागने, खाने पीने के लिए सब चीजें अल्लाह ताला ने प्रोवाइड की है ना। व्हेन यू कम इनटू दिस वर्ल्ड, ऐसा नहीं था कि आप आ गए हैं लेकिन आपके खाने की कोई चीज ही नहीं, या आप आ गए हैं तो आप ब्रीथ किसको करेंगे, आप वो चीज मौजूद नहीं। सब चीजें अल्लाह ताला ने प्रोवाइड की हैं, एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला गाइडेड यू हाउ टू यूज दोज थिंग्स। आपके जिस्म में डिफरेंट ऑर्गन्स बनाए हैं और फिर उन ऑर्गन्स को गाइडेंस दी है कि किस तरह उन्होंने वर्क करना है। बिल्कुल इसी तरह देखिए जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं, लेकिन उसको ये पता कि मैंने दूध कैसे पीना है। उसका जो फूड है उस वक्त उसका मिल्क होता है तो उसको ये पता है कि मैंने मिल्क को कैसे लेना। तो ये गाइडेंस जैसे अल्लाह ताला ने बॉडी को ये गाइडेंस दी है ना कि कैसे काम करना है, या फिर खाना इंसान को पता है कैसे खाना है, क्या चीज खानी है, किसका टेस्ट उसको अच्छा लगता है, सब चीजों की गाइडेंस। बिल्कुल उसी तरह अल्लाह ताला ने रूह की गाइडेंस का भी बंदोबस्त किया है।
اور وہ تمام انسانوں کے لیے. اٹس ناٹ فار اسپیسیفک گروپ کہ بس وہ گروپ جو ہے اس کو اسپرچل گائیڈنس ہے اور باقی سب جو مرضی کرے اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم میں ڈالنا. نہیں، ہر ایک کے لیے وہ گائیڈنس اوپن ہے. اور جو بندہ اس دنیا میں آیا ہے اس کو اگر وہ باعث ہوئے بغیر گائیڈنس لینا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس اس تک پہنچے گی. زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، جو کوئی ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، جو ہے، ان کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے مواقع لے کر آتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ گائیڈنس پکڑ سکتے ہیں. بٹ ڈیو ٹو دیئر اون ایگو اور ورلڈلی ڈیزائرز دے ڈینائی دیٹ. ہم تو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے نا، تو ہمیں اور طرح کی گائیڈنس ملتی ہے، لیکن ان کو اسلام کی طرف گائیڈنس بھی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی وننس کی گائیڈنس بھی ملتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اپنی زندگیوں میں کہ ہائے رانگ ٹائم پہ رانگ پلیس پہ وہ پیدا ہو گئے ہیں تو دے ڈونٹ نو واٹ از دیئر پرابلم، کیوں اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا کہ ان کو جنت میں نہیں ڈالے گا. ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ یو ڈو وٹ ایور یو ہیو ٹو ڈو، اینڈ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیلڈ ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کا کام کا وہ ہے، اس کے بیچ میں ہم نے نہیں انٹر ہونا. ہمارا اپنا فیلڈ ہے اور جہاں پر ہمارا لمٹ ختم ہوتی ہے اس سے آگے ہم نے نہیں سوچنا. اللہ اپنے باقی بندوں کے ساتھ کیا کرے گا، دیٹ از ناٹ آور ریسپانسبلٹی. Allah subhanahu wa ta'ala loves his own creation. Humans are the best creation. What is he going to do with his best creation? How is he going to decide their, what do you say, کہ ان کی destiny کیا ہوگی؟ That is Allah's responsibility. We are not going to enter in his territory and start thinking. پہلے ہم اپنی ٹیریٹری کو تو سالو کر لیں، اس کو تو پرابلمس کو سالو کر لیں. اور وہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی فکر کرنی ہے. What am I doing? What can I do for others? This is what we have to do. We are not here to indulge and cross the limit and go into Allah's territory and start thinking on Allah's behalf. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کو یہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یہ کرنا چاہیے. Stop thinking. اوور تھنکنگ نہیں کرنی. جو آپ کا کام ہے وہ کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو کہانی سنا رہے ہو تو آپ کہہ رہے تھے وہ وہاں گیا تو اس کو یہ ہو گیا، تو وہ وہاں گیا کیوں؟ وہ پہن کے کیا گیا تھا؟ وہ پھسلا کیوں؟ اس نے، یعنی پلیز مورل آف دا اسٹوری کو دیکھیں. آپ ڈیٹیل سے آپ کی کوئی کنسرن نہیں. کل جیسے شیخ بتا رہے تھے اپنے خطبے میں کہ اصحاب کہف کو جب اللہ تعالیٰ نے اٹھایا تھا 300 سال کے بعد، تو moral of the story کیا تھا؟ People stopped thinking about the moral of the story and they started to say, اوئے ان کا جو ڈاگ تھا وہ بندے 3 تھے اور چوتھا ان کا ڈاگ تھا، وہ بندے 4 تھے اور ان کا ڈاگ 5 تھا، وہ بندے 6 تھے اور ان کا ڈاگ 7 تھا. They started and they indulged in the numbers. They were lost in the numbers. ان کا نمبر آپ کو پتا بھی چل گیا تو کیا حاصل؟ What is that going to do to you? What good is that going to do to you? Moral of the story یہ تھا کہ you were lost and you were thinking that there is no akhirah, there is no waking up after death, and Allah subhanahu wa ta'ala showed you a miracle so that you believe. نا تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم جو کام ہمارا کرنے کا وہ چھوڑ کے دوسروں کے کاموں میں پڑ جاتے. تو ہم یہاں پر آئے ہیں، ہمارا مقصد ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، وہ سارے کام کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے اپنے فائدے کے ہیں. اللہ تعالیٰ جو بھی ہمیں حکم دیتا ہے وہ ہمارے اپنے فائدے کا ہوتا ہے. It's not that Allah subhanahu wa ta'ala is going to get something out of it, or Allah subhanahu wa ta'ala would never ever wants to bother us. یہ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے گول کہ وہ اپنے انسانوں کو بادر کرے، اپنی
کریشن کو بادر کرے، ان کی زندگی کو تنگ کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کوئی مزہ آئے لوگوں کو تنگ کر کے. یہ جو تنگ کرنا ہے نا، یہ شیطان کا کام ہے، رحمان کا کام نہیں ہے. رحمان کا کام ہے کہ وہ آپ کی زندگی کو آسان کرے اور آپ کو پروٹیکشن دے، آپ کو ہر اس چیز سے بچائے جو آپ کے لیے ڈینجرس ہے. اور شیطان کا کام ہے کہ ہر وہ کام میں آپ کو گھسائے جس میں آپ کا نقصان ہوگا، یا تو دنیا کا یا آخرت کا. لیکن سبحان اللہ، ہم کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام جو ہے وہ ٹو ٹو مچ ہے، یعنی وہ ہم کو ہمارے مزے سے روکتا ہے. ہاں، یہ کہنا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہم کو فن سے روکتا ہے، جو ہماری وشز ہیں ان سے روکتا ہے. اور اس سے بالکل اپوزٹ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری وشز کو سنتا بھی ہے، لیکن وہ وشز جو ہماری ڈینجرس ہوتی ہیں اور جو ہم کو ہی نقصان دنیا اور آخرت کا دیتی ہیں، اللہ ان سے روکتا ہے. Just like a mother, when the child crawling towards that socket and he's trying to put his fingers in those two holes, کہ thinking کہ میں ڈسکور تو کروں کہ یہاں کیا ہے، اور ادھر کرنٹ لگنی ہے، اس کو شاک لگنا ہے، الیکٹرک شاک لگنا ہے. اس کو تو ماں کیسے کرتی ہے؟ چیخ مارتی ہے اور اتنی زور سے اس کو گریب کرتی ہے کہ اس کی باڈی کو بھی درد ہو. لیکن چونکہ اس نے اس کو سنیچ کر کے اور دور کرنا ہوتا ہے اس ساکٹ سے تاکہ اس کو شاک نہ لگے، تو وہ یہ کرتی ہے اور اس کو روکتی ہے. لیکن بچہ تڑپتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہائے، ایک تو ماں نے مجھے روکا اور اتنی زور سے روکا اور میرے فن سے مجھے روک دیا. حالانکہ یہ کوئی فن تھا، بچے کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس کو کتنی تکلیف ہونی تھی اس چیز سے. تو لیسا کمثلہ شیء، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کوئی مثال تو نہیں جوڑ سکتے. لیکن دنیا کی چیزوں کو بتا کے تو انسان سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ہر اس کام سے روکے گا جو ہمارے نقصان کا ہوگا. ہمیں بڑا فن لگ رہا ہوگا، ہمیں لگے گا او یہ تو مجھے مزہ آ جائے گا اگر میں چمکتی ہوئی راڈس جو ہوتی ہیں اس کی اوون کی، وہ ہو سکتا ہے کہ بچے کو بہت امیز کریں اور بچہ اس کی طرف جائے اور کہیں پکڑ کے دیکھتا ہوں کہ یہ شائن کیسے کر رہی ہے، یہ اتنی ریڈ کیسے. لیکن ماں تڑپ نہیں جائے گی کہ میرے تو بچے کی کھال اکھڑ جائے گی، اس کو نہ گیٹ ہرٹ. تو ماں اس کو پکڑ کے پیچھے کر دیتی ہے اور بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا فن میری ماں نے چھین لیا ہے، مجھے فن نہیں کرنے دے رہی. حالانکہ اسے یہ نہیں پتا کہ اس کو کتنی تکلیف ہونی تھی. The same way when Allah subhanahu wa ta'ala either commands us to do something or tries to stop us from something, that is for our own benefit. جب ہمیں یہ ایمان ہو گیا نا، ایمان کا مطلب ہوتا ہے بات مان جانا، بات مان جانا. اگر ہم نے اپنے دل سے یہ بات مان لی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں اور وہ ہمیں کبھی بھی تکلیف دینے کی کوشش نہیں کریں گے، کبھی بھی ہمیں مصیبت میں دیکھ کے خوش نہیں ہوں گے، تو جب یہ ایمان ہوگا تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانیں گے. دیکھیں ہم اپنی ماں کی، اپنے باپ کی کیسے بات مانتے ہیں. ہمیں اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ ہمارے فائدے کا ہے، وہ کبھی بھی ہمیں ہرٹ نہیں کر سکتے اور نہ ہمیں آم، آ، کسی فائدے سے دور رکھیں گے، ہے نا. تو ہمیں یقین ہوتا ہے تو پھر ہم ان کی ہر بات مانتے ہیں، چاہے ہمیں بھاری بھی لگ رہی ہو، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، امی ابو نے کہا ہے، امی ابو سے بڑھ کر اور کون ہے ہمارا ہمدرد اس دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں یعنی ہماری امیجنیشن میں بھی نہیں آ سکتا کہ کس طرح محبت کرتا ہے. تو ایمان جو ہوتا ہے نا وہ شرط ہے انٹر ہونے کی. دیر آر سو مینی پیپل ہو بلیو ان اللہ سبحانہ تعالیٰ بیکاز وہ سائنس جو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں دکھاتا ہے وہ اس کو گریب کر لیتے ہیں. اس سائن جو اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہوتا ہے اس کا دروازے کو کھول دیتے ہیں. اور اکثریت لوگوں کی جب اللہ تعالیٰ ان کو ان کی زندگی میں ایمان کا دروازہ کھولتا ہے تو وہ بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، کبھی بھی ہمیں ضائع نہیں کریں گے، کبھی بھی اپنے بندوں کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے. اللہ نے ظلم کو اپنی ذات پہ حرام کیا ہے.
اللہ ظلم نہیں کرتا. جیسے آپ پاکستانیوں کو سنتے ہیں نا، پاکستانی کہتے ہیں جب کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی دکھیارا واقعہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں جی اللہ تو بے پرواہ ہے، اللہ تو بے پرواہ. اس کا مطلب یہ لے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ از ناٹ کنسرنڈ اف یو آر ان ٹربل اور اف یو آر کرائنگ. اللہ کو کیا لگے کہ تمہارے آنسو دیکھے، وہ تو بے پرواہ ہے، اس کو کچھ نہیں، وہ جو چاہے کرے. ہم اس طرح بات کرتے ہیں نعوذ باللہ، جیسے اللہ تعالیٰ ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو امیج لوگوں کے دلوں کے اندر ہے نا، اس کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں، اس کو خراب کرتے ہیں. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر حکم، اس کی جو مشیت ہوتی ہے، مشیت کا مطلب ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے، اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، اس کے پیچھے وزڈم ہوتا ہے. بندوں کے دماغ کی لمیٹیشن اس کو نہیں سمجھ سکتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ حلیم بھی ہے، ہی سو بردبار، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں. ایسے نہیں کرتے کہ ہم کہتے ہیں اللہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں یہ دیا، کیوں نہیں یہ دیا، آپ میری دعا نہیں سن رہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غصے میں آ کے کہیں اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ میں کس لیے روک رہا ہوں، یہ لو ٹھہرو میں دیتا ہوں اس کو تاکہ سمجھ آئے. نہ، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کی شر والی دعائیں سنتے رہتے ہیں. وہ اپنے حق میں شر مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سنتے رہتے ہیں، لیکن ان کو وہ چیز اس وقت نہیں دیتے ان کو تکلیف دے. بلکہ پھر جب وہ چیز ایسے وقت آ جاتا ہے جب وہ تکلیف نہیں دے گی تو اللہ تعالیٰ وہ بھی چیز دے دیتے ہیں. ہم کیسے کرتے ہیں، کوئی بندہ ہمیں بودر کرے، دے دو دے دو دے دو، بچہ بھی کہہ رہا ہوں نا، ہم کہتے ہیں یہ لو، اچھا ہے اب تمہیں درد لگے گا نا تو پھر پتا چلے گا، لو لے لو آپ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتے. یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایٹریبیوٹ ہے الحلیم، کہ اللہ تعالیٰ حلم والا ہے، بردبار ہے، کہ بندہ اپنے حق میں جب شر مانگ رہا ہوتا ہے یا کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے غصے کو اور اس جلد بازی کو روک کے رکھتا ہے. تو ایمان ایک ایسی کوالٹی ہے جو کنڈیشن ہے ٹو انٹر جنہ. کیونکہ اللہ کے اوپر ایمان نہ ہو تو وہ فساد ہے. اس دنیا میں آپ دیکھیں کتنا بڑا فساد ہے کہ لوگ بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں. عقل ہے ان میں، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے انہوں نے، ہر چیز کو سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے کک کیا اس بت کو تو یہ بت اٹھ کے واپس جواب نہیں دے سکتا، بلکہ وہ خود ہی اپنے پرانے بتوں کو پھینک دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، پانی میں بہا دیتے ہیں. جب ان کو نیا بت لانا ہوتا ہے، اس کو نئے کپڑے پہنانے ہوتے ہیں، اس کی ڈیفرنٹ شکل ان کو چاہیے ہوتی ہے، اور خود ہی پھینک دیتے. تو کیا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ یعنی کتنی بے وقوفی کی بات ہے، کتنی ناسمجھی کی بات ہے، اور کتنی ڈینجرس بات ہے. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو. تو لا تدخلون الجنت، تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ. اور ایمان کی بھی ایک شرط ہے، جب آپ ایمان لے آتے ہیں ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو. اب ذرا دیکھیں آپ، ایمان کی یہ شرط ہے کہ مومن ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا بھلا چاہتے ہیں. محبت جو ہے نا وہ آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ دوسرے کے لیے ویل وشر ہو. جیسے ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے نا، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. اب یعنی مومن از دا mirror فار دا ادر مومن. جب آپ شیشہ دیکھتے ہو تو کیا ہوتا ہے، آپ کے منہ پہ اگر کوئی دانا ہے، کوئی چیز لگی ہوئی ہے، کوئی آپ کا کاجل بکھرا ہوا ہے، کوئی آپ کے بال غلط بنے ہوئے ہیں، وہ mirror اسی طرح آپ کو دکھا دے گا. جھوٹ نہیں بولے گا کہ ہاں یہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو چلی جاؤ. ایسا تو نہیں ہوتا نا. مرر آپ کو بتاتا ہے نا کہ صحیح صورتحال کیا ہے. آپ فٹافٹ اپنا دانا چھپانے کی کوشش کرتی ہیں، اپنے بالوں کو کنگھی کرتی ہیں، اپنی آنکھوں کو صاف کرتی ہیں، اپنی لپسٹک کو صحیح کرتی ہیں، منہ پہ کوئی چیز لگی ہوتی ہے تو اس کو ہٹا دیتی ہیں. تو مومن بھی دوسرے مومن کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے، وہ اس کو اس کے نقصان سے بچاتا ہے اور اس کو سچ بتاتا ہے.
یہ ویل وشنگ نہیں ہوتی کہ دوسرا کوئی غلطی کر رہا ہے اور آپ بڑے مزے سے اس کو دیکھ رہے ہیں، الاؤ کر رہے ہیں. That is not ایمان and that is not being a well wisher of others. کبھی ہم کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں نا اور ہمارے جو کاجل ہے یا سرما ہے وہ ہمارے ناک پہ گرا ہو یا گال پہ لگا ہو اور ہم باتیں کرتے رہے اور لوگ ہنستے رہے ہمارے پہ اور جو ہمارا ساتھ بیٹھا ہو کسی کوئی نہ بتائے تو جب ہم اپنا گھر جا کے شیشہ دیکھیں تو کہیں ہائی کتنی بری بات ہے کہ ان میں سے کسی نے نہیں مجھے بتایا کہ میں کتنی بری لگ رہی تھی. اتنا غصہ آتا ہے کہ بھئی بتا ہی دیتے کہ بندہ اس وقت صاف کر لیتا ہے میں کتنی خراب لگ رہی ہوں گی اور لوگ میرے پہ کتنا ہنسے ہوں گے تو جو میرے ساتھ بیٹھی باتیں کری تھی اس نے کیوں نہیں مجھے بتایا. کتنا غصہ آتا ہے نا. لیکن جب ایمان کے بارے میں کوئی کسی کا ایمان خراب ہے یا کوئی غلط کام کر رہا ہے دنیا اور آخرت کی اس کو اپنے لیے تکلیف کٹھی کر رہا ہے اور آپ اس کو نہ بتائیں تو اس کو کتنا غصہ لگے گا جب وہ ریئلائز کرے گا. ہم؟ جیسے وہ ہے نا کہ ایک وہ تھی ایئر ہوسٹس تھی تو وہ کہتی ہے کہ مجھے وہ مسلمان ہو گئی تو اس کا انٹرویو جب انہوں نے کیا تو اس نے کہا کہ مجھے بہت غصہ ہے اپنے ان کو ورکرز پر جن کے ساتھ میں نے سالہ سال کام کیا اور وہ مسلمان تھے لیکن انہوں نے مجھے دین کے بارے میں نہیں بتایا. یہاں تک کہ ایک پیسنجر تھا اور میری اس کے ساتھ بات چیت ہوئی جب سب وہ کام کر لیتے ہیں نا تو جو پیسنجر بات کرتے ہیں وہ کرتی ہیں ان کے ساتھ تو اس نے مجھے اسلام کے بارے میں بتایا اور جس دن اس نے بتایا میں نے ایکسپٹ کر لیا اسلام کو. لیکن مجھے اتنا غصہ ہے ان لوگوں پر جو اپنی نمازیں پڑھتے رہے جو اپنے ایمان کو سنبھال کے انہوں نے رکھا اور مجھے نہیں بتایا. مجھے ان کے لیے دل میں میری اینگر ہے. تو قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ہم نے کسی کو اپنی ریئل محبت ایمانی محبت نہ شو کی ہو اور وہ اس دن شکایت کر دے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے نے میرے ساتھ اتنا وقت گزارا لیکن میری اس غلطی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا مجھے نہیں بتایا میری کریکشن نہیں کی پھر کیا کریں گے. بالکل اسی طرح جیسے کوئی آپ کے چہرے کے کسی خرابی کا نہ بتائے تو آپ کو غصہ لگے اسی طرح ایمان کے بارے میں لوگ شکایت کر دیں یا غصہ کریں پھر کیا کریں. تو وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا تم ایمان والے ہو نہیں سکتے تم ایمان لا نہیں سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو. اور محبت جو ہے نا اسلام کے اندر جو محبت ہوتی ہے وہ ایسی نہیں ہوتی کہ آپ کسی کے کندھے پہ تھاپیاں دیتے جائیں اور کہیں یور دا بیسٹ اور آپ اس کو اس کی مسٹیکس نہ بتائیں. اچھی محبت وہ ہوتی ہے جو انسان کو سیدھا رکھے اور دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچائے. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیورٹ وائف تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سب کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ اور کون آپ کا فیورٹ ہے عائشہ لوگوں کے سامنے عائشہ میری فیورٹ ہے. لیکن جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی غلطی کرتی ہیں انہوں نے کہا حضرت صفیہ کے بارے میں یعنی اشارہ کیا کہ وہ چھوٹے قد کی ہیں ان کے یعنی ان کے اوپر ایک غصہ سا تھا گرج سا تھا تو انہوں نے ایسے کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کی کریکشن کیسے کی عائشہ اگر تمہاری اس بات کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر کڑوا ہو جائے. یعنی اس وقت یہ نہیں سوچا کہ میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں اللہ ناراض ہی نہ ہو جائے اگر میں اس کی کریکشن کروں گا چھوڑو رہنے دو ابھی اس کو جانے دو الاؤ کرو کہ یہ جو کہہ رہی ہے تو جو بھی یہ کہہ رہی ہے اس کو میں سن لیتا ہوں. نہیں محبت تھی نا تو محبت کی وجہ سے کیا کیا کریکشن کی غلطی پہ جمنے نہیں دیا. اگر آج وہ چھوڑ دیتے تو کل وہ ایک اور بات کہہ دیتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سچی محبت کی ان سے. یہ سچی محبت ہوتی ہے جو آپ کو دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچاتی ہے. تو ہم جب محبت کا میننگ لیتے ہیں نا تو ہم
कहते हैं कि मोहब्बत में हर चीज जायज है, झूठ, धोखा, कोई कुछ भी कर रहा हो, आप अगर आप उससे मोहब्बत करते हैं तो उसकी करेक्शन ना करें, उसको कुछ ना कहें ताकि वो खुश रहे। तो दुनिया में तो वो खुश रह सकता है, लेकिन आखिरत में क्या बनेगा? तो अपनी मोहब्बतों का जरा जायजा लेना चाहिए। सही है ना? जिन जिन से मोहब्बत करते हैं उनकी आखिरत की फिक्र किए बगैर ये काम नहीं हो सकता। मोहब्बत रुलाती है ना, यानी आपने देखा होगा कि कभी किसी को, यानी लड़का लड़की की मोहब्बत हालांकि एक नापसंदीदा चीज है, लेकिन आप देखते हैं कि उस मोहब्बत में क्या होता है, क्योंकि वो गाइडेड मोहब्बत नहीं ना होती, सच्ची मोहब्बत नहीं होती, तो वो फिर रुलाती है, तंग करती है, बॉदर करती है। इवन कि गलत चीज है, लेकिन गलत चीज की मिसाल है, लेकिन फिर भी एक बात समझने की है कि मोहब्बत आपको रुलाती है। आप दूसरे बंदे को वैसे ही देखना चाहते हो जैसा आपका दिल चाहता है। हम्म तो जब ईमान में इंसान आ जाता है ना, तो ईमान वाली मोहब्बत भी रुलाती है इंसान के दिल को। जब दूसरा कोई गलती कर रहा होता है तो वो तड़प तड़प के लिए उसके लिए दुआएं करता है कि अल्लाह ताला इसको सीधा रास्ता दिखा दे। उसकी सोच फर्क होती है, उसकी मोहब्बत फर्क होती है। तो जिन जिन से हम मोहब्बत करते हैं जरा आसपास गौर करें। उधर मैं पाकिस्तान गई तो ये मैं देखती हूँ उनकी, यू नो, बच्चों से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, लेकिन ये कि जब नमाज का वक्त आता है तो उस वक्त ना उठाना, ये मोहब्बत है? अगर सच्ची मोहब्बत होगी तो इंसान इस चीज की फिक्र करेगा कि बच्चा क्यों नहीं उठा नमाज के लिए। माँ रोएगी, तड़पेगी, बेचैन होगी, क्योंकि ऐसे किसी आलिम ने कहा था ना कि अगर आप देखें कि आपके बच्चे को खुदा ना खास्ता आग लगी है, तो आप आराम से बैठी होंगी, आप घूम फिर रही होंगी, आप खा पी रही होंगी, नहीं ना? आप तड़पेंगी, आप उसको बचाने की कोशिश करेंगी। तो वो शेख कह रहे थे, तो ऐसे ही समझा करें कि जब नमाज का वक्त हो तो बेचैन हो जाए कि अल्लाह इसकी जान बचा दे, इसकी जान बचा दे। ये मोहब्बत नहीं है कि आप कह रहे हैं कि इसने जॉब पे जाना है और इसने आराम करना है, इसके आराम में खलल डाला तो ये जॉब कैसे करेगा। ये मोहब्बत नहीं है, ये दुश्मनी है कि दुनिया का हर काम हो जाए और वो सुकून से हो जाए। बस नमाज जाती है तो जाए, लेकिन कम से कम जॉब में तो वो अलर्ट रहे ना। ये नहीं हो सकता, ये सच्ची मोहब्बत नहीं है, क्योंकि नमाज के ना होने से दुनिया की बहुत सारी खैर से इंसान महरूम हो जाता है। तो अपनी मोहब्बतों का हमने जायजा लेना है कि क्या हम किसी लोगों से सच्ची मोहब्बत करें, अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से, अपने स्पाउसेस से, क्योंकि अल्लाह के रास्ते पर चलाकर ही आप सच्ची मोहब्बत का सबूत दे सकते हैं। फिर वो दुनिया और आखिरत एंजॉय करते हैं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, वला तुमिनु हत्ता तहाबू, तुम ईमान नहीं ला सकते जब तक तुम आपस में मोहब्बत ना करो, सच्ची मोहब्बत। अवला अदुल्लुकुम अला शैइन, क्या मैं तुम्हें गाइड ना करूं, तुम्हें बताऊं ना, इदा, उस चीज के बारे में, इदा फाल तुम हो तहाबब्तुम, कि जब तुम उसको करो तो तुम आपस में मोहब्बत करो। अब ये जो क्वेश्चन करने का अंदाज है ना, ये बहुत ही मजेदार है, क्योंकि इसकी वजह से एकदम लोगों को जाग आ जाती है। आई होप कि आप लोग भी जागे हुए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही करते थे, क्या ना बताऊं? तो सारे क्या कहते थे, जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बताएं। हम्म कि जब तुम उसको करोगे तो तुम एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाओगे, सच्ची मोहब्बत। अफशुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को फैलाओ, इसको आम कर दो, इसको राइज कर दो। अब जैसे जैसे जमाना खराब होता जाता है ना, देखें, माएँ भी बच्चों से कह रही होती हैं बाय बाय। जब छोटे बच्चे जा रहे होते हैं ना, तो उनको कहते हैं बाय बाय, एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं ना उनको।
کہ ان کو پتا تو چلے کہ جاتے آتے یہ دعا دینی ہے کسی کو، ہے نا. ہائی اور بائی اور ہیلو، ان کا کیا میننگ ہے؟ یہ کیا فائدہ دیتے ہیں کسی کو؟ یہ یوز لیس ورڈز ہوتے ہیں نا، جسٹ اے جیسچر فار دوز پیپل ہو ڈونٹ نو دا ریئل تھنگ. تو جن کو ریئل تھنگ پتا ہے وہ بھی یوز لیس چیزوں کو اڈاپٹ کر لیں گے. نہیں نا. افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ. اور سلام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کی پروٹیکشن میں تم آ جاؤ، اور پھر دعا ہے کہ تمہیں پیس ملے. بہت پیاری دعا ہے. اب پیس کس وقت ملے؟ آپ کہتے ہیں گڈ مارننگ، تو صرف گڈ مارننگ ہی گڈ ہوگی. گڈ آفٹرنون صرف آفٹرنون ہی گڈ ہوگا. گڈ ایوننگ، یہ صرف چھوٹے چھوٹے ٹائم کے لیے آپ نے اس کو کہا، اور وہ بھی کوئی ایسی دعا نہیں ہے بس ہو جائے. لیکن جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم، تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ تم پہ سلامتی ہو، تمہارے مال کی سلامتی ہو، تمہاری عزت کی سلامتی ہو، تمہاری جان کی سلامتی ہو، تم مجھ سے سلامت رہو، میں تمہیں کچھ نہ کہوں، میرے شر سے بھی محفوظ رہو، باقی سارے شروں سے بھی محفوظ رہو. اتنا واسٹ میننگ ہے اس سلام کا کہ آپ اس کو جیسے انویلپ کر دیتے ہو سلامتی کے اندر، اس کو ایک بہت بڑی دعا دیتے ہو. تو جب آپ دعا دینے کا جو کلچر ہے وہ کتنا خوبصورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تھا، تو اس نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زیادہ راہ دیجیے، مجھے کچھ اچھی بات بتائیے، میں سفر پہ جا رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں تقوی کا توشہ دے، تم جاؤ اور تمہیں تقوی ملے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کانشیسنس ملے، اللہ تعالیٰ کو تم حاضر ناظر جانو. اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ اور بھی بتائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، کچھ اور بھی بتائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دعا دی. اور قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ان کو سکون ملتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیا کرتے تھے ہر بندے کو، چھوٹے بڑے سب کو. اور دعا سے کیا ہوتا ہے؟ دل خوش ہو جاتا ہے. دوسرا بندہ کہتا ہے واہ مزہ آ گیا کہ ایسی دعا ملی ہے مجھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات اچھی لگتی ہے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے دعاؤں سے. کوئی ویسے ہی چلتے پھرتے آپ کو کہہ دینا اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی آسان کر دے، تو آپ کہتے ہیں کتنی پیاری دعا دی ہے اس نے، اور کتنی دیر آپ اس کو اچھا فیل کرتے ہو اس کے بارے میں. تو اگر ہم نے افشوا السلام بینکم کے اوپر عمل کر لیا نا، ایک دوسرے کو سلام کرنے کا طریقہ بنا لیا، تو انشاءاللہ، اور سوچ سمجھ کے ایک تو یہ کہ جب میں دعا کسی کو دے رہی ہوں تو پھر فرشتے میرے لیے دعا کرتے ہیں، وہ بندہ بھی آپ کو جواب دے گا، آپ اللہ تعالیٰ کی سلامتی میں بھی آ جاؤ گے، اور یہ کہ ریوارڈ بھی ملے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ریوارڈ دے گا. السلام علیکم کا 10، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا 20، السلام علیکم ورحمۃ اللہ برکاتہ کا 30. سو یعنی مفت میں اگر ہمیں اتنے سارے ریوارڈ مل رہے ہیں تو ہم کیوں مس آؤٹ کریں گے؟ لیکن یہ کہ اس چیز کو رائج کرنا پڑے گا کہ آپ سلام کریں. آپ پاکستان میں ہیں تو آپ ماسی جو آپ کے گھر میں آتی ہے اس کو بھی سلام کریں، اس کے بچے اگر آ جاتے ہیں تو ان کو بھی سلام کریں. یہ نہیں کہ صرف جو ہے نا وہی آپ کو سلام کریں گے اور ہم سلام کریں گے تو ہم بڑے نیچے ہو جائیں گے کہ ہم نے پہل کی ہے. یہ اگلی حدیث یہی ہے نا، عن ابی امامہ قال، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس باللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں باللہ تعالی من بدأہم بالسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر وہ شخص ہے جو سلام میں سبقت کرے، جو سلام میں پہل کرے. یہ اپنی عزت بے عزتی کا مسئلہ نہ بنا لے کہ کسی نے مجھے سلام نہیں کیا تو میں بھی کسی کو سلام نہیں کرتی.
بلکہ اپنے فائدے کی چیز کو گریب کر لے کہ میں پہلے سلام کرتی ہوں. ایک دفعہ ان کا حضرت حسن تھے نا، مجھے ایگزیکٹلی پتا نہیں کہ ان کا واقعہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے کہ کوئی اور تھے، یعنی انہی کی فیملی میں سے، حضرت علی کی فیملی میں سے. تو دونوں بچوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، یعنی ان کا آرگیومنٹ ہوا اور وہ جدا ہو گئے. اب جب تھوڑی دیر گزر گئی تو جو چھوٹا والا ہے انہوں نے میسج کروایا بڑے کو کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہیں، اور مجھے یہ پتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ بندہ زیادہ اچھا لگتا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے اور اس کی فضیلت زیادہ ہے اور اس کو اجر زیادہ ملتا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ سلام میں پہل کریں اور آپ یہ اجر لے جائیں، اور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اجر میں مجھ سے بڑے ہوں. تو یعنی سچ اے اسمارٹ وے آف ڈوئنگ تھنگس کہ ایک تو دوستی بھی ہو جائے اور دوسرے کے دل کو اس بات کا پتہ بھی چل جائے اور سلام دعا ہو جائے. تو اگر کسی سے ناراضگی ہے تو سلام میں پہل کر دیں اور اجر سمیٹ لیں، ٹھیک؟ کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بہتر ہونا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی تو پسند کی زندگی ہم گزارنا چاہتے ہیں. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر شخص ہو گئے ہیں تو کیا بات ہے ہماری، کیا شان ہوگی ہماری. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگوں کے لیے خیر اور سلامتی کا باعث بنیں اور کسی کو تکلیف نہ دیں، اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھیں. جی سوری ٹو کٹ یو، یہ بس ختم ہو رہا ہے تو آپ بتا دیجیے دوبارہ جوائن کرنی ہے یا کلاس اینڈ کرنی نہیں ہے؟ نہیں، کلاس اینڈ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.